अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में, आफ़ियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए के हवाले से हमारा ये 16वां मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 16। पिछले मॉड्यूल्स में हमने देखा सेल्फ प्योरिफिकेशन के हवाले से कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो दिल को इम्प्योर करती हैं, दिल के बिगाड़ का बायस बनती हैं, जिनमें ख़वातिर यानी वसाविस, दिल में रिपीटेडली आने वाले ख़यालात, सय्यात यानी सेंस, शहवात यानी डिज़ायर्स और मुफसिदात यानी दिल को बिगाड़ने वाले काम हैं। आज हम दिल को इम्प्योर करने वाली दो और चीज़ों के बारे में देखेंगे, मनफी जज्बात और माहौल के असरात। पहले हम मनफी जज्बात को देखेंगे। अब जानते हैं हमारे इमोशंस हमारे लिए किस कदर अहमियत रखते हैं, और एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इमोशनल मैनेजमेंट करे। मनफी जज्बात इंसान के प्योर होने के रास्ते की रुकावट है और उसके इर्तिका, उसकी फ़िक्री तरक्की के रास्ते की रुकावट है। इंसान की प्योरिफिकेशन के रास्ते की इस बड़ी रुकावट को देखें तो इसमें खौफ, गम, घबराहट, गुस्सा, मायूसी वगैरह जैसी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गम और उदासी को। ये ऐसे जज्बात हैं जिससे हम में से कोई फ़र्द भी नाशनासा नहीं है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई गम इंसान को आड़े हाथों लेता है, और उदासी भी एक ऐसा ही जज्बा है कि अक्सर हमें शिकार किए रखता है। गम क्या है? खुशी का ऑपोजिट है। इंसान जैसे किसी चीज़ के मिलने पर खुश होता है, महरूम होने पर उसे गम होता है। चाहे किसी इंसान से महरूम हो, माल से महरूम हो, इज़्ज़त से महरूम हो, महरूमी इंसान को गम में मुब्तला करती है। गम दरअसल वायरस है, इंसान को घुन की तरह चाट जाता है। गमज़दा इंसान उदास रहता है। उदासी भी एक कैफियत है, एक रवैया है, एक जज्बा है। कितने ही लोग हैं कि उनकी नफ्सियात ही ऐसी बन गई है। कैसे लगता है हर किसी का स्विच कई लोगों के हाथों में है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जहाँ जाते हैं हर तरफ लोगों के हाथों में अपना स्विच पकड़ा देते हैं। बटन ऑन, बटन ऑफ, कंट्रोल बाहर है। किसी की बात दुख दे गई, किसी की ज़ात दुख दे गई। दुख रियल नहीं होता, ये गम रियल नहीं है। इंसान के लिए ये खुद साख्ता किस्म का रवैया बन जाता है, जिसकी वजह से मिजाज में उदासी दर आती है। गम और उदासी एक ही हकीकत के दो नाम हैं। जितना ज़्यादा इंसान का अपने दुश्मन से ताल्लुक़ होता है, उतना ही ज़्यादा इंसान गमज़दा रहता है, उदास रहता है, क्योंकि शैतान के वसवसे इंसान को चैन नहीं लेने देते। इब्लीस तो चाहता है इंसान किसी तरह भी सुकून में ना रहे, क्योंकि वो पुरसुकून होगा, मुतमईन होगा तो क्रिएटिव काम करेगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो वो एनर्जी को लो करता रहता है। इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारा दीन हमें कितने रास्ते बताता है, जिसकी वजह से इंसान गमज़दा नहीं रहता, उदास नहीं रहता। ये असल में हमारे दुश्मन की एक चाल है कि हम हमेशा गमज़दा रहें। दूसरी तरफ हम इंसानों में देखते हैं कि इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। फिर वो लायानी फजूल किस्म की मसरूफियात में हमेशा अपने आप को गुम किए रखता है। इसकी वजह से यानी जब तक वो मसरूफ़ रहता है ठीक है, जो ही वो फारिग हुआ फिर एक हॉलोनेस है। हॉलोनेस की वजह से एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात बहुत कुछ होने के बावजूद इंसान अपने आप को गैर मुतमईन महसूस करता है,
اس کے پاس مال ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ غم منانا اس کی عادت ہو گئی، فطرت ثانیہ ہی بن جاتی ہے۔ امجد اسلام امجد کہتا ہے نا، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ تو غم تو انسان پر حاوی آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایموشنز میں سے ایک ایموشن اینگر ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ غصہ ایک انسانی عمل ہے، ہم سب کو آتا ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ الرجل میگزین میں شامل ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چاہے کام کرنے میں پریشانی ہو یا دوسروں کے ساتھ ذاتی تعلقات میں غصہ کرنے کے بالآخر نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں غصے کی وجوہات کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو یہی جاننا ضروری ہے، اور بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے طریقوں کو جانیں تاکہ مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ غصے کی دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو بیرونی اسباب ہوتے ہیں، اور عموماً غصہ بیرونی اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے، جیسے ورک پلیس پہ کسی سے اختلاف رائے ہونے کے نتیجے میں آتا ہے، اور کبھی غصہ بے چینی یا طویل انتظار کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ بہرحال غصے کی وجوہات کچھ بھی ہوں، غصے کے اظہار کے لیے مناسب طریقے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور ہر شخص کا ماحول کی نوعیت کے مطابق غصے کے اظہار کا طریقہ بھی مختلف ہوتا۔ تو غصے کے وقت 3 حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو اظہار کریں گے، یا دبائیں گے، یا پھر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لو، وضو کر لو، آپ بیٹھے ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ بدل لو تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو گہری سانسیں لیں تو اس کی وجہ سے بھی پرسکون ہو جائیں گے، آرام کریں گے۔ آسان ورزشیں کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے، اور اس میں زیادہ وقت اور محنت نہیں لگتی کیونکہ آسان ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ لیں نا کہ میرا غصہ کرنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ کرنے میں تھوڑا ہیلپ ملے گی کہ آپ کم غصہ کریں۔ مجھے تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ غصہ بھی ایک ایسا ایموشن ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل امپیور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دوسروں سے گفتگو بہتر نہیں رہتی، آس پاس کے ماحول پر برے اثرات پڑتے ہیں، اور تعلقات آپس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ غصے کے دوران انسان کوئی کریٹو کام کر نہیں پاتا۔ غصہ خواہ کسی بھی طرح کا ہو، ہمارے دل کو کبھی پیور نہیں رہنے دیتا۔ ہمارا دل پیور نہیں ہوتا، خالص نہیں ہوتا، تو ہماری ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہماری اسپرچول، انٹلیکچول اور ہماری فکری ڈیولپمنٹ کے لیے، فکری ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اسے دائرے میں رکھے بغیر انسان گھاٹے میں ہے۔ اسی طرح سے خوف بھی ایک ایموشن ہے، تھوڑا یا زیادہ سب لوگوں میں ہوتا ہے۔ خوف انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں بالکل خوف نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوف کسی کے اندر معمول کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر یہ معمول سے بڑھ کر ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ اندر سے اس قابل نہیں رہتا کہ ہائی تھنکنگ کے لیے کچھ کر سکے، وہ ذہنی ارتقاء کے قابل نہیں رہتا۔ یہ خوفی تو ہے جس کی وجہ سے انسان خطرناک حادثات سے بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو موت سے بچاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو خوف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے جو خالق کائنات نے انسان کے اندر ودیت کی ہے۔ اس میں مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ عظیم نعمت
دیگر نعمتوں کی طرح اس صورت میں مفید ہوگی جب انسان صحیح طور پر اس سے استفادہ کرے، صحیح مقام پر اسے استعمال کرے، اور اگر اسے صحیح مقام پر استعمال نہ کیا جائے تو خوف کی وجہ سے انسان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، انسان کا دل پیور نہیں رہتا۔ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا خوف خیالی ہے، بے موقع ہے اور غیر عقلی خوف ہے۔ دوسرا خوف معقول ہے، درست ہے، بجا خوف ہے۔ غیر عاقلانہ خوف عموماً زیادہ ہوتا ہے، جیسے جن بھوتوں سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، جیسے تاریکی کا خوف ہے، کاکروچ کا خوف ہے، حیوانات کا ڈر ہے، بلی، چوہے، لال بیگ اور مینڈک وغیرہ کا خوف ہے، اور مردوں کا خوف ہے، قبرستانوں کا خوف ہے، کفن کا خوف ہے۔ اسی طرح کسی کے دل میں بہت ساری آوازوں کا خوف ہوتا ہے۔ دسیوں قسم کے خوف ہیں جن کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ تو ایسے خوف اگر انسان کے اندر ہوں تو انسان وحشت ناک خواب دیکھتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور خوف اور اضطراب ایک نفسیاتی بیماری ہے، آئندہ زندگی پر بھی بہت گہرے اثرات چھوڑے گی، کیونکہ انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے تو اس میں جرأت نہیں ہوتی، کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکتا، ہمیشہ وہ پریشان اور افسردہ رہتا ہے، اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ خوف ایک بڑی مصیبت ہے، لہذا اپنے دل کو بے جا خوف سے پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اس سے مانگیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے کہ اللہ میں اپنے خوف کا ایسا حصہ نصیب کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے ایسے دور ہو جائیں جیسے مشرق و مغرب دور ہیں۔ جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے، انسانوں کا خوف ہو یا ارد گرد کی کائنات کا خوف ہو، تو اس کی وجہ سے انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، اس کی سیلف پیور نہیں رہتی۔ سیلف پیوریفیکیشن مسلم ڈی این اے کا حصہ ہے۔ اس خوف سے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسپرچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، روحانی ترقی ممکن نہیں ہے، انسان کا ڈیوائن کنیکشن ممکن نہیں ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ نیگیٹو ایموشن ہے، آپ اسے انگزائٹی، اضطراب اور کسی سٹیج پہ ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اضطراب ایک مسئلہ بن سکتا ہے جب کوئی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پریشان محسوس کرتا ہے، اس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، بس ہر دم پریشان رہنا، یہ روزمرہ کی زندگی کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اضطراب آپ کو مسلسل بے چینی محسوس کروا سکتا ہے، آپ کو ان چیزوں کو کرنے سے روک سکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے زندگی سے لطف اندوز ہونا مشکل بنا سکتا ہے۔ اضطراب آپ کو اپنے دماغ اور جسم میں بہت سی مختلف چیزیں محسوس کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جیسے تھکاوٹ محسوس کرنا، اچھی طریقے سے نیند نہ آنا، فوکس نہ ہو سکنا، بے چینی یا تناؤ محسوس کرنا، بے بس محسوس کرنا، یہ خوف محسوس کرنا کہ کچھ خوفناک ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، پٹھوں میں تناؤ محسوس کرنا، تیزی سے سانس لینا، چکر آنا یا بے ہوش ہونا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی علامات جسمانی بیماری کی علامات ہیں، یہ ان کی پریشانی کو، گھبراہٹ کو اور بھی خراب کر سکتا ہے۔ جب اضطراب طویل عرصے تک چلتا ہے تو ذہنی تناؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اضطراب میں مبتلا لوگ ذہنی دباؤ کا بھی تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس اضطراب اور ذہنی دباؤ کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو؟ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسپرچول ہیلنگ ہے۔ اضطراب ہو تو بہت ساری وجوہات سے سکتا ہے، جیسے روزانہ کے واقعات، جیسے کام پر تناؤ، پھر آپ دیکھیے کہ
کبھی کوئی بزنس کرتا ہے نا تو اس کو کوئی مشکل گاہک مل جاتا ہے، ایسا گاہک جو اس کو بہت ہی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر ایسا ہوتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں پرچیز کرنا اور خواہ میں وقت ضائع کرتا ہے اور دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے سم ٹائمز لوگوں کو ایسی ای میلز آتی ہیں، واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی یاد کو بہت زیادہ دل میں بسانے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے بھی اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حالات میں اور محدود وقت میں اضطراب ہمیں بتاتا ہے کچھ غلط ہے، چوکس رکھتا ہے، انسان کی سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شارپ ہوں اور مجھے بہت ساری چیزوں کا زیادہ احساس ہو جاتا ہے۔ یہ اضطراب کی نشانی ہے، منفی جذبہ ہے، اور منفی جذبے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ آگے کی بیماریوں میں بدل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر بے قراری رہتی ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں آتا، اس بے قراری کو قرار نہیں ملتا۔ اس لیے اس نیگیٹو ایموشن سے بھی خود کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب کوئی خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہارٹ کو پیور کر دیتے ہیں۔ لیکن نیچرلی ہر ایک چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی دوسروں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، کبھی کاؤنسلنگ بھی لینی پڑتی ہے، کبھی اس کے لیے انسان کو ذکر بہت زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ جو چیز ہیلپ کر سکتی ہے نا، استغفار ہے۔ استغفار اسپرچولی بندے کو بہت ہیل کرتی ہے۔ اب دیکھیں آسمانوں پر یہی بات سکھائی گئی۔ آپ اگر اپنے کسی پیارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ انگزائٹی میں ہے، کسی پریشانی میں رہتا ہے، تو اس کو استغفار کے لیے ضرور توجہ دلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک نشست میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے تھے۔ ایک بار استغفار کر کے ہٹتے تھے، اگلی دفعہ پھر شروع کر لیتے تھے، پھر شروع کر لیتے تھے۔ آپ سے ہم نے فرمایا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور وہ غبار ہٹ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا علاج ہے انگزائٹی کا، اضطراب کا، گھبراہٹ کا؟ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے لیے یہ 4 چیزیں زہر آلود ہیں۔ علماء اسلاف نے خاص طور پر 4 مزید ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو دل کے لیے زہر کا کام دیتی ہیں: کلام کی زیادتی، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، زیادہ کھانا، اور زیادتی اختلاط یعنی میل جول رکھنا، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان رہنا کہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تنہا بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ زہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور دل کی زندگی میں بڑی تیزی سے اثر ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا جس نے زیادہ گفتگو کی اس کی لغزش زیادہ ہوئی، اور جس کی لغزش زیادہ ہوئی اس کے گناہ زیادہ ہوئے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے تو وہ دوزخ کا زیادہ مستحق اور حقدار ہے۔ سیدنا معاذ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کی ناکوں کے بل، ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ آپ تو بے باک گفتگو نہیں کرتے کہ آپ کی زبان پر جو بات آئے آپ کہہ ڈالیں، دل میں بات آئی آپ کہہ ڈالیں۔ حسائد الالسنہ سے مراد حرام کلام کی سزا اور بدلہ ہے، کیونکہ انسان اپنے قول اور عمل کے ذریعے اچھائیوں اور برائیوں کو بوتا ہے، اور قیامت کے دن انہی اچھائیوں اور برائیوں کو کاٹے گا۔ جو قول اور عمل سے اچھی چیزوں کو بوئے گا وہ عزت اور اکرام سے ہمکنار ہوگا، اور جو ان سے برائی کو بوئے گا تو وہ ندامت اور افسوس کو کاٹے گا۔
سید ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے جس چیز کی وجہ سے کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا آدمی ایک کلمہ اپنی زبان سے کہتا تو اس کی وجہ سے دوزخ میں جا گرتا ہے، اور اس کلمہ کے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان سے بھی زیادہ دوری ہو جاتی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی وہ بے جا نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ذمہ لے لے اپنے زبان اور اپنی شرمگاہ کا کہ یہ دونوں غلط استعمال نہ ہوں گی، میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس زبان نے مجھے موارد تک پہنچا دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے زیادہ قید کرنے کی ضرورت میری زبان کو ہے۔ آپ فرماتے تھے اے زبان بھلی کہہ کر فائدہ حاصل کر، اور برائی سے خاموش رہ کر شرمندگی اٹھانے سے پہلے محفوظ رہ۔ سیدنا حسن بصری نے فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکا وہ اپنے دین کو محفوظ نہ کر سکا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدنا حسن سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی کا غیر ضروری امور میں مشغول رہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذلیل کر کے اس کا تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا سہل نے فرمایا جو غیر مفید کلام کرتا ہے وہ صدق اور سچائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ زبان کی آفات اور مضرتوں کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ معمولی اور خفیف درجے کی ہیں۔ باقی رہی غیبت، چغلی، فحش کلامی، دو رخی بات، بحث و مباحثہ، دشمنی، گانے، جھوٹ، مدح و تعریف، مذاق، استہزاء اور غلط بیانی، تو یہ زبان کے ایسے مفاسد، ایسی آفتیں اور امراض ہیں جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہیں، اس کے دنیا کے چین اور سکون کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی آخرت کی کامیابی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ زبان کی وجہ سے انسان کبھی اسپرچولی ڈیولپ نہیں ہو سکتا، انسان کی روح کبھی قرار نہیں پا سکتی۔ کیا اب بھی زبان کے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی زبان کی حفاظت کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے؟ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ پھر نظر کی حفاظت نہ کرنا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری آفتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے کیا ہے دل کو نظر کا پیرو۔ نظر بگڑتی ہے تو دل بگڑ جاتا ہے، انسان کے اندر پیورٹی نہیں رہتی، وہ امپیور ہو جاتا ہے۔ زیادتی نظر اور بد نگاہی سے انسان کے اندر جمال پرستی اور عشق مزاجی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس راستے سے اس کے دل میں محبوب کی شکل و صورت بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے مختلف طرح کی خرابیاں اور مفاسد جنم لیتے ہیں، جیسا کہ مسند میں رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نگاہ نیچی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے دل میں ایک ایسی شیرینی اور مٹھاس پیدا فرمائے گا جس کو وہ اپنی عبادت میں محسوس کرے گا۔ بد نگاہی کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نگاہ کے ساتھ ہی شیطان بھی داخل ہوتا ہے اور اپنے کام کو اس قدر جلد انجام دیتا ہے جس طرح کسی ویران اور خالی جگہ میں ایک تیز اور تند آندھی اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کو خوب آراستہ اور مزین کر کے اس کے لیے پیش کرے اور اسے اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے
کہ رات دن اس کا دل اس میں گھومتا اور چکر لگاتا رہے۔ پھر اسے شیطان شہوت کی آگ میں جلاتا اور گناہوں کی خشک لکڑیوں میں تپاتا رہتا ہے اور خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھائے رکھتا ہے، اور شیطان اس کام کو بغیر اس محبوب کی صورت کے انجام نہیں دے سکتا۔ اور اس کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ میری مصلحت کس میں ہے، میرا نفع کس میں ہے، اور یہی بدنگاہی درمیان میں حائل ہو کر اس کے معاملات کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر ڈیزائرز اور غفلت یہ وہ چیزیں ہیں جس کا وہ مطیع بن جاتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا کہا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور یہ تینوں مفاسد بد نگاہی اور کثرت نظر کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اطباء ماہرین قلوب کا کہنا ہے آنکھ اور دل کے درمیان ایک اور راستہ ہوتا ہے۔ اگر آنکھ خراب اور فاسد ہو چکی ہے تو اس کا اثر دل پر بھی ضرور پڑے گا۔ اگر دل گندگیوں اور نجاستوں کا مرکز بن گیا ہے تو اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اس کی طرف رجوع کرنا اور اس سے انس اور اس کے قرب سے سرور محسوس کرنا کیسے ممکن ہے؟ اس سے اپوزٹ چیزیں ہی پیدا ہوں گی۔ بدنگاہی اور نظر کی آزادی اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان اپنی نظروں کی وجہ سے اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ تھا کہ لوگ صرف لڑکیوں کو دیکھ کر یا حسن و جمال کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، اب کتنے کھلے مواقع ہیں۔ سوشل میڈیا نے انسانوں کو اس چکر سے ہی آزاد کر دیا ہے۔ ورچوئل ورلڈ میں انسان کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے، یعنی جو دیکھتا ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو پابند میں محسوس نہیں کرتا، اور آپ بچ سکتے ہی نہیں۔ آپ جب تک بہت زیادہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کے اندر نہ رہیں اور ہر وقت اپنے اوپر قید لگا کے نہ رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو بد نگاہی کا تعلق صرف اپنے سامنے آنے والے جن سے مخالف کے فرد سے نہیں ہے، آپ ورچولی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے، اس سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے، اور اللہ کا نور ایسے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ اور اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور جب دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے روشن ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے بھلائیوں کا سیلاب ہی امڑ آتا ہے۔ اس طرح جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو چاروں طرف سے حرام کام اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے ہر جزا اپنے عمل کی جنس سے ہوا کرتی ہے، لہٰذا جس نے اپنی نظر کو اللہ کے محارم سے دور رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نور بصیرت عطا کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اسی طرح سے کھانے میں اسراف دل کو کبھی پیور نہیں رہنے دیتا۔ کم کھانے سے انسان کے دل کے اندر رقت اور نرمی، سریع الفہمی اور منکسر مزاجی پیدا ہوتی ہے، اور نفسانی خواہش اور غصے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا اس کے برعکس عمل کرتا ہے۔ مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ بدتر کوئی تھیلی نہیں بھری۔ کافی ہے ابن آدم کو چند لقمے کہ سیدھا رکھیں اس کی پیٹھ،
اگر ضرورت ہو اس سے زیادہ کی تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی پینے کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے مقدر رکھے۔ شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانا بہت سی برائیاں اور خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی زیادہ توجہ ڈیزائرز کی طرف ہوتی ہے، نافرمانیوں کی طرف، معاصی کی طرف ہوتی ہے، عبادت سے اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی برائی ہے جو انسان کے پورا برا بننے میں بہت مدد کرتی ہے، انسان عبادت سے رہ جاتا ہے۔ تو جو اپنے پیٹ کے شر اور برائی سے نجات پا گیا وہ ایک بڑے شر اور برائی سے نجات پا گیا۔ در حقیقت شیطان کا داؤ اور حکم انسان پر اسی وقت خوب تیز چلتا ہے جب اس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں آیا ہے کہ روزے کے ذریعے اپنے اوپر شیطان کے دوڑنے کی جگہ کو تنگ کر دو۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بہت روزے رکھتے ہیں، یا جو اپنے کھانے کو کنٹرول کرتے ہیں، یا جو یعنی بھوک رکھ کر کھاتے ہیں۔ میری کل کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے دن بھر کیا کرتے ہیں، بھوک سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں توفیق دے کہ بھوک سے جنگ کرنے کے بعد ابلیس سے جنگ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امان میں آ جائیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا خطرناک بیماری ہے جس سے بہت سی برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ کثرت اختلاط سے نہ جانے کتنی نعمتیں خاک میں مل جاتی ہیں، نہ جانے کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے دلوں کے اندر اتنے زبردست شگاف پڑ جاتے ہیں جو کبھی دور نہیں ہوتے۔ دین اور دنیا کا نقصان الگ ہوتا ہے۔ حل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھا جائے لیکن ان کی 4 قسمیں کر لیں۔ لیکن اگر ان کو باہم گڑبڑ کر دیا جائے اور ان کے درمیان فرق اور امتیاز قائم نہ رکھا جا سکے تو پھر خرابی اور برائی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ پہلی قسم یہ کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا بالکل غذا کی مانند ہے۔ کوئی آدمی کبھی بھی رات اور دن میں ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب ضرورت پوری ہو جائے تو ان کے ساتھ اختلاط کو ترک کر دے۔ اچھا، آپ اس کا ایکسپیرینس کریں گے، جب آپ بھوک رکھ کر کھائیں گے تو آپ زیادہ اختلاط نہیں رکھ سکتے، آپ کو لوگوں کے درمیان رہنا پھر اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے اندر یعنی ایک خاص قسم کی خاص قسم کا جذبہ ابھرتا ہے کہ اس ٹائم کو زیادہ یوزفل بنایا جائے۔ آپ کو اریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ریئلی لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ بھرے پیٹ کے ساتھ انسان شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں فائدہ کم ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں نقصان ہے۔ اور دوسری قسم ہے، ان کے ساتھ اختلاط رکھنا دوا کی مانند ہے۔ کسی آدمی کو دوا کی ضرورت صرف بیماری کے وقت پڑتی ہے۔ اگر آپ صحیح سالم ہیں تو ان کے ساتھ اختلاط کی کوئی ضرورت نہیں، کہ یہ قسم ایسی ہے کہ آپ اپنی معاشی مصلحتوں اور دنیا کے مختلف معاملات اور مشورے وغیرہ میں آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، آپ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا میل جول ان سے مضبوط ہو جائے تو وہ ایک خوف زدہ کرنے والی موت کی بیماری کی طرح ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ اچھی گفتگو نہیں کریں گے جو آپ کو فائدہ پہنچائے، اور نہ ہی خاموش رہیں گے کہ آپ کو فائدہ پہنچے، نہ اپنے نفس کو پہچانیں گے کہ وہ اس کو اس کی جگہ میں رکھے۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو ان کا کلام لاٹھی کی طرح سامعین کے دلوں پر اپنے اچھے اور خوشکن ہونے کے ساتھ ساتھ گرے گا۔ جب اس سے بات کرو تو بولے گا اور گمان کرے گا وہ مجلس کو معطر کر رہا ہے۔ جب خاموش ہوگا تو چکی کے اس عظیم نصف حصے سے زیادہ بوجھل ہوگا جس کا اٹھانا اور جاری ہونا دونوں ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا ان کے فرق مراتب، ان کی قوت و ضعف، ان کے اقسام اور انواع کے لحاظ سے مرض اور بیماری کی طرح ہے۔ ان میں سے بعض کے ساتھ میل جول رکھنا خطرناک ہے، لا علاج قدیم بیماری کی طرح، نہ دین کا فائدہ، نہ آپ کی ذات کو فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ۔
اس کے باوجود ان مضرتوں کا برداشت کرنا آپ کے لیے ضروری بھی ہے۔ بات یہ کہ ہر مخالف روح کے ساتھ اختلاف رکھنا ایک عارضی، وقتی اور ضروری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا اتفاق ہو جائے تو چاہیے کہ خوش اخلاقی اور بہتر طور طریق سے ان کے ساتھ اختلاط رکھا جائے، ظاہری طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، لیکن دل کو ان سے دور رکھا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نکال دے اور اس معاملے میں کشادگی پیدا فرما دے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اختلاط پیدا کرنے اور میل جول قائم رکھنے میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور زہر کھانے کی طرح ہے۔ اگر زہر کھانے والے کے پاس تریاق موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے تعزیت فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ یہی طبقہ لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی کثرت کو زیادہ نہ کرے۔ یہ بدعتی لوگوں کا طبقہ ہے جو رسول اللہ کے راستے سے ہٹ کر اس کے خلاف کی دعوت دیتے ہیں۔ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ ایک عقل مند اور دور اندیش آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے ساتھ میل جول اور اختلاط رکھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے لیے موت یا بیماری لازمی اور ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب لوگوں کو اپنی عافیت اور رحمت سے ہمکنار رکھے، آمین ثم آمین۔ دل کو ناپاک کرنے والے اعمال کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں 5ویں نمبر پر اخلاقی برائیاں آتی ہیں۔ حسد، بدگمانی، بغض، کینہ، غیبت، چغلیاں، لعنت، ملامت، بدگوئی، برائی کو شیئر کرنا۔ جتنا وہ آگے بڑھتا ہے اور زیادہ بڑے بڑے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، امپیورٹیز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حافظ ابن قیم نے بہت پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ نفس میں ابلیس جیسا کبر ہو، قابیل جیسا حسد ہو، عاد جیسی نافرمانی ہو، سمود جیسی سرکشی ہو، اور نمرود جیسی جرت ہو، اور فرعون جیسا تکبر ہو، قارون جیسی سرکشی ہو، حامان جیسی خرابی ہو، بلم جیسی خواہشات ہوں، اور اصحاب السبت جیسے ہیلے ہوں، اور ولید جیسا تمرد ہو، اور ابو جہل کی طرح جہالت ہو، اور پھر اس میں درندوں کی طرح کے اخلاق بھی ہوں، کوے جیسی ہرس، کتے جیسا شر، مور کی طرح کی رونت ہو، اور اسی طرح سے گو جیسی نافرمانی ہو، اور اونٹ جیسا کینہ ہو، اور شیر جیسی اٹھک بیٹھک ہو، اور اسی طرح سے شیر کی طرح کا حملہ کرنا ہو، اور چوہے جیسا فسق ہو، اور سانپ جیسی خباثت ہو، اور بندر جیسے برے کام ہو، اور اسی طرح چیونٹی جیسی جمع کرنے کی خصوصیت ہو، اور لومڑی جیسا مکر ہو، اور کیڑوں جیسی ذلت ہو، اور اسی طرح سے قمت جیسی نیند ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کے بغیر ایسا انسان ور جائے؟ یہ الفوائد میں پیج نمبر 74 پر ہے، حافظ ابن قیم کی کتاب ہے۔ اتنی خرابیاں دل کے اندر موجود ہیں، اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی۔ اور چھٹی چیز ماحول ہے۔ ماحول سے انسان کے اندر بہت خرابیاں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ برے دوستوں کی کمپنی سے کیسی کیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کے سیلف میں اتنا بگاڑ ہو تو مورل ڈیولپمنٹ کا سفر شروع نہیں ہو پاتا۔ کبھی کوڑے کے ڈھیر سے بھی خوشبوئیں اٹھتی ہیں۔ پہلے پیوریفیکیشن ضروری ہے، پہلے صفائی ستھرائی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، اس کے بعد مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب اتنی پیورٹیز تو اندر آ گئیں، اب پیوریفائی کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ ارادہ کرنا ہے کہ پیوریفائی کرنا ہے۔ کہتے ہیں نیتا نال مراداں۔ اگر کسی کا ارادہ ہو تو اسپرچول ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ارادہ نہیں کرتے کسی کام سے نہ رک سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ ارادہ ضروری ہے۔ عام طور پر زندگی میں کتنے ہی لوگ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، تیاری بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تعین ہی نہیں کرتے کہ کب کرنا ہے، کیونکہ ارادہ ہی نہیں کرتے۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ آپ اس زندگی کے بارے میں جتنا خود مخلص ہوں گے اتنا ہی بہتر تزکیہ کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ پہلے ارادہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اپنا پیچھا کریں گے، اور پیچھا نہیں چھوڑنا، جسٹیفیکیشن کبھی نہیں دینی، عذر نہیں کرنا،
پیچھا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز استغفار ہے۔ جب کبھی کسی کی روح گھائل ہو جاتی ہے تو اس روح کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کو گھائل کرنے کے لیے ابلیس اپنا کام کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ حکم دیتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسان کو کب یہ پناہ نہیں چاہیے اور کب شیطان انسان کو اکسانے سے غافل ہوتا ہے؟ وہ دشمن ہے، اور دشمن تو وار کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کے وار سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگنا ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر دل کو اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی قوت انسان کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے۔ اللہ تعالیٰ سے حالات میں آسانی کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپرچول ہیلنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، دعا سے، تلاوت سے، نوافل سے، صدقہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر انسان جذباتی طور پر غیر متوازن ہو تو اس کے لیے زندگی بوجھل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو غم لاحق ہوں تو غم کی وجہ سے انسان کو پیوریفیکیشن کا موقع ہی نہیں ملتا۔ غم سارا وقت لے لیتا، غم تو انسان کا دماغ ہی چاٹ جاتا ہے۔ غم تو انسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ انسان کوئی بھلائی کی بات سوچ سکے۔ غم دور کرنے کے لیے تسبیح بہت مفید ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر دل کے اندر گھٹن آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ انسان کو بہت زیادہ نفع دیتا ہے۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غم کے وقت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا بھی نہایت مفید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے انسان کو غم سے، خوف سے، مایوسی سے نجات ملتی ہے۔ دل کی ہدایت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، دل کی سلامتی کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ایک انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی گھائل روح مندمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر الہی کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اور اسے دین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے رب کو ڈس اوبے کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو ہر بار کی ڈس اوبیڈینس پر روح زخمی ہوتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو روح گھائل ہو جاتی ہے۔ اور جب بندے کو احساس ہوتا ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے اور پھر وہ رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ زخمی اور داغدار روح کے ساتھ وہ بلندیوں کا سفر نہیں کر سکتا۔ اس سفر سے پہلے اسے روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے استغفار کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کو بہتر بنانا چاہیے، مختلف مواقع کے مسنون اذکار کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں تو ضرور زندگی میں شامل کر لینی چاہیے، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، بہت زیادہ معاون اور مددگار ہیں۔ سونے جاگنے کے اذکار آپ کو سیدھا راستہ دکھانے میں مددگار ہیں، لیکن ان کو اچھے طریقے سے، خوب سوچ سمجھ کر، جلدی میں نہیں، عادت سمجھ کر نہیں، غور و فکر کر کے ان الفاظ کو ادا کریں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ آپ کی صبحیں اور آپ کی شامیں سیکیور ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا سونا اور جاگنا سیکیور ہو جائے گا۔ یہ حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بہت اہم ہے۔ روز اگر تلاوت کریں گے تو اپنے اندر چینج محسوس کریں گے، آپ اس قوت کو خود محسوس کریں گے۔ پھر قرآن سیکھنا اور سکھانا بھی اسپرچول ہیلنگ میں
بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دل کی زندگی کے لیے عبادت الہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کی ضرورت دل کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی۔ یہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے۔ مچھلی کی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے جب اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل السیب میں ذکر کے تقریباً 80 فوائد بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مشیت سے ان میں سے کچھ فوائد پر ہم بات کریں گے۔ باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ ذکر دلوں اور روحوں کے لیے باعث قوت ہے۔ انسان بغیر ذکر کے بغیر قوت و توانائی والے جسم کے مانند ہوتا ہے۔ ذکر سے شیطان دور بھاگتا ہے اور ذکر سے اس کی قوت و طاقت سلب ہو جاتی ہے اور اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور ذکر سے اللہ عز و جل راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ذکر دل سے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ ذکر سے سچی خوشی، مسرت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر سے دل اور چہرہ منور اور روشن ہوتا ہے۔ ذکر سے چہرہ پروقار، شیرینی اور تر و تازگی آتی ہے، اور ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا تقوی اور اس کی طرف انابت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ذکر سے بندے کو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کا ذریعہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ذکر کی صرف یہی خصوصیت ہو تو اس کی فضیلت اور شرف ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اور ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر الہی دلوں کی سختی کے لیے دوا ہے، جیسا کہ ایک شخص نے سیدنا حسن بصری سے عرض کیا، ابو سعید میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں۔ فرمائے سختی کو ذکر الہی سے پگھلا دو، یعنی نرم کر دو۔ اللہ اکبر۔ مکھول رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر باعث شفا ہے اور لوگوں کا ذکر باعث بیماری ہے۔ ریلی جب انسان کو اس کا یقین ہوتا ہے تو لوگوں کا تذکرہ اس پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما دے۔ ایک شخص نے سیدنا سلمان سے دریافت کیا اعمال میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اور کسی نے لکھا کہ رمضان میں جب لوگ روزے کی وجہ سے بھوک محسوس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر انسان کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں ریلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آپ ترتیب کے ساتھ کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کی قباحتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے۔ پھر تلاوت قرآن ہے بندے کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ کا قرب تلاش کرو، اور یہ جان لو تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا اس کے محبوب کلام سے مل سکتا ہے اس کے سوا دوسری چیزوں سے ہرگز نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس نے قرآن سے محبت رکھی اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا اگر تمہارے دل پاک اور بے غبار ہوتے تو انہیں یقیناً تمہارے پروردگار کے کلام سے کبھی آسودگی اور سیری نہ ہوتی، یعنی آپ اس کلام کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے۔ تو سب کا ماحصل یہ ہے کہ بندے کے لیے سب سے زیادہ نفع اور فائدے کی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر میں سب سے افضل قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں، لہذا سب سے افضل ذکر قرآن کا پڑھنا ہوا۔ اسی طرح سے اسپرچل ہیلنگ کے لیے دعا بہت نفع مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے
اور کون تم کو زمین میں پہلوں کا جانشیں بناتا ہے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب تجھ سے میرے بندے مجھ کو پوچھیں سو میں قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب مجھ سے دعا مانگیں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین لائیں تاکہ نیک راہ پر آئیں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا نام ہے. اسی طرح نماز تہجد، رات کو نیند توڑ کے اٹھنا اور اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا انسان کے قلب کو تر و تازہ کر دیتا ہے. اس وقت جو ڈیوائن کنیکشن بنتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، کسی اور وقت میں نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، تمہارے لیے دن میں تو لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْمًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کارگر ہے. اسی طرح سے جیسے ہم نے وہ اعمال دیکھے جو دل کو بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں، ایسے ہی دل کی 12 عبادات ہیں جن سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل پیور ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور انسان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. عقیدے کی اصلاح میں تزکیہ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور تزکیہ کے لیے اخلاقی برائیوں کا دور ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتے آپ اگلی سطح تک نہیں جا سکتے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ توبہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو بڑا مقام دیا. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے توبہ سکھائی گئی. الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے. اور توبہ کا پانی انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے. اسی طرح اخلاص ہے، نیت کا اخلاص اتنا ضروری ہے کہ ہماری حدیث کی کتب میں سب سے پہلے جن پر کام کیا گیا وہ نیت کا اخلاص ہے. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں سے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں اس کے سوا کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب سوچئے تو صحیح، انسان خلوص سے توبہ کرنے کے بعد اخلاص ہے، پھر انسان توکل کی سٹیج پر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی اس کے لیے بڑا اجر ہے. یہ خوف انسان کے اور اس کی برائیوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہی خوف تو ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید باندھنا. اب دیکھیں کیسے مورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہی تو انسان کو چلاتی ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کی رسی بندہ پکڑتا ہے اور دوسری طرف رب پکڑتا ہے، اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکڑنے کے بعد مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کہ تقوی کی وجہ سے انسان اللہ کی کتاب سے، کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تقوی ہی تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکلات پر، مصیبتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو مورلی بہت ڈیولپ کر دیتے ہیں. پھر حلال و حرام کی حد بندی جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس کا خیال رکھنا، ورع انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے. پھر تفکر کرنا عبادت بھی ہے.
اور تفکر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے. تو انٹلیکچولی جب انسان ڈیولپ ہوتا ہے تو اسپرچولی بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح سے اپنا محاسبہ کرنے سے انسان اپنے لیے بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے خالص ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے، سائیکلیکل پروسیس ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب آ جاتا ہے. تو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے یہ اعمال بہت ضروری ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.